बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। कराची में जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है और शायद जो कुछ होने वाला है, उसकी ज़िम्मेदार कोई भी जमात हो, कोई भी हो, लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। इस वक्त मीडिया हाउसेस जो हैं वो अंडर सीज हैं, उनका घेराव किया गया है। दो बड़े नेटवर्क्स का, ARY और इसके साथ साथ समा TV, उन दोनों को उनकी दोनों की सिक्योरिटी इस वक्त जो है वो एट स्टेक है और उनके इर्द गिर्द बड़ी तादाद में मुबैना तौर पर MKM के कारकुन जो हैं वो मौजूद हैं। MKM के मुबैना कारकुनों ने ARY के शीशे भी तोड़े हैं और इसके साथ साथ जो है वो समा TV के कुछ जो उनके दफ्तर के बाद भी बाहर भी काफ़ी एहतजाज किया है। इस वक्त जो भी सूरत हाल है मीडिया के हवाले से बिल्कुल अफसोसनाक भी है, काबिल मज़म्मत भी है। और ये सूरत हाल पैदा कैसे हुई, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वो है कि MKM के कायद ने कुछ देर पहले प्रेस क्लब में जो भूख हड़ताल जारी थी, उस भूख हड़ताल में एक इंतहाई काबिल इश्तियाल और काबिल मज़म्मत तकरीर की, जिसका मतन, पूरा मतन हम आपको टेलीविज़न पे सुनवा नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, लेकिन मोटी मोटी बातें आपके आइडिया के लिए, आपको इसका अंदाज़ा हो जाए कि उन्होंने क्या क्या कहा, वो ज़रूर आपको हम बताते हैं। DG रेंजर्स के ख़िलाफ़ उन्होंने बहुत ख़तरनाक बातें की। इसी तरह से उन्होंने जो फ़ौज है उसके ख़िलाफ़ बहुत ख़तरनाक बातें की। उन्होंने ये भी कहा, अपने लोगों को चैलेंज किया कि TV चैनल्स जो कि उनकी ख़बरें नहीं चला रहे और उनके पैसों पर पलते हैं, वो उनको TV पे नहीं दिखाते, उनको उनसे भी हिसाब लिया जाए। और 12 घंटे के नोटिस उन्होंने दिया कि लाखों औरतें उनको चाहिए जो कि उनके इस काम को आगे बढ़ा सकें, यानी जो चैनल्स उनको नहीं दिखा रहे उनके खिलाफ बात कर सकें, उनको उसका हिसाब देना पड़ेगा। यह भी कहा कि फौजियों के खानदानों से हम बदला लेंगे, 12 घंटे में बड़ा फैसला लेना है और जो कारकुन ये फैसला नहीं कर सकता वो पार्टी छोड़ दे, मैं पार्टी छोड़कर चला जाता हूं, जिम्मेदारी राब्ता कमेटी के सपुर्द कर देता हूं और अगर कारकुन कुछ नहीं कर सकते तो मैं ये पार्टी जो है उसकी क़यादत छोड़ दूंगा। जिस पे मुजाहिरीन ने कहा कि हम 12 घंटे जो हैं उसमें ये सब कुछ करके दिखाएंगे जो आप चाहते हैं और रेंजर्स के लिए तो आपकी माएँ ही काफ़ी हैं, औरतों ने वहाँ पे जवाब दिया। अल्ताफ भाई ने जो कि कायदे तहरीक हैं MKM के, उन्होंने ये कहा कि अच्छा ठीक है, आप तैयारी करें और 12 घंटे में वो कुछ कर दीजिए जो कि मैं चाहता हूँ, और तब तक के लिए उन्होंने खुदा हाफिज कहा। एक इंतहाई माहौल बना दिया प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताल का, जिसके बाद लोग मुश्तिल हो गए और जो लोग वहां पे मौजूद थे वो वहां से उठे और सीधे जो बिल्कुल ज़ैनब मार्केट में MKM का ब्यूरो ऑफिस है वहां पहुंचे और वहां पे हमला किया। और ये भी कहा उन्होंने कि वज़ीर आला हाउस को कराची से अंदरूने सिंध शिफ्ट करा दो क्योंकि मुझे कराची में सिंध का वज़ीर आला नहीं चाहिए। जिसके जवाब में सबने DG रेंजर्स के खिलाफ नारे लगाए, पाकिस्तान के खिलाफ भी मुबैना तौर पर नारा लगा और जो फौज है उसके खिलाफ भी नारे लगाए गए। तो ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हो गई जिससे बहुत से सवालात ने जन्म लिया है। ये कि क्या MKM का मुस्तकबिल कुछ होने वाला है, MKM के हवाले से क्या उनके जो कायद हैं उनसे पाकिस्तान की हुकूमत, बरतानवी हुकूमत को से राब्ता करेगी कि उनके शहरी पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंसाइटमेंट कर रहे हैं या वो लोगों को मुश्तिल कर रहे हैं, कि इस हवाले से कोई इक़दाम उठाया जाएगा और कब तक पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनके खिलाफ इस तरह से बबांगे दोहल नफरत अंगेज जो पैगामात हैं वो जाते रहेंगे। बहुत से सवालात हैं लेकिन इस वक्त फिलफौर हम जाते हैं, हमारे साथ जनाब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब हैं, पाकिस्तान के एक नामवर सियासतदान हैं, साबिक वज़ीर दाखिला रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने ही अल्ताफ़ हुसैन साहब के खिलाफ और MKM के ऊपर जो इल्ज़ामात थे उनके ऊपर बात की थी, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। जी वालेकुम सलाम मेरी बहन। जी सर आप ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का बहुत करम, अल्लाह का बहुत शुक्र है जी। मेरे साहब क्या आप देख रहे हैं सिचुएशन, क्या कहेंगे इस हवाले से, क्योंकि इस वक्त सवालात बहुत से हैं और जवाब शायद किसी के पास नहीं। देखिए असल में बात यह है कि ये सब चीजें एक्सपेक्टेड थी और हो सकता है कि इससे ज्यादा कार्रवाइयां मुल्क दुश्मन अनासर करें। मैंने 5-6 साल पहले ये बात की थी, लोगों ने यकीन नहीं किया, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह बातें खुलती गईं तो लोगों को यकीन आना शुरू हुआ और फिर जितनी बातें मैंने की उससे कई ज्यादा एविडेंस सामने आई कि ये क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। रॉ और इंडिया के कहने पे ये बहुत सी चीजें करते हैं। दे वांट टू ब्रेक पाकिस्तान, खुदा न खास्ता
یہ سب باتیں میری اللہ نے پروف کی. تو یہ سب چیزیں اسی کی کڑی ہے. اور یہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حکومت کو کیا چیز روکتی ہے ایکشن لینے. حکومت پاسٹ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں جب ولی خان کی پارٹی، بلوچوں کی، مینگل والوں کی پارٹی پہ بین کیا گیا، ان کو لیبل کیا گیا اینٹی اسٹیٹ، تو یہ جو ہے متحدہ قومی موومنٹ یا الطاف حسین کی جو پارٹی ہے وہ تو ان سے 100 گنا زیادہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہے. ایویڈنس بہت زیادہ ہے. مرزا صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر. آپ نے خود بہت سارے ایویڈنسز کی بات کی تھی، پھر آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی اس وقت کی حکومت کو بھی وہ سارے ثبوت پتہ تھے. پھر پاکستان کی حکومت نے، چودھری نثار نے رابطہ کیا برطانیہ سے. آپ کو نہیں لگتا کہ برطانوی حکومت جو ہے وہ بھی کوئی ایکشن نہیں لے رہی کہ وہاں بیٹھ کے ان کا ایک شہری پاکستان کے اندر آگ لگا رہا ہے؟ تو یہ کیا واقعہ ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیا ہماری حکومت کمزور ہے یہ مدعا اٹھانے کے لیے، یا وہ بہت زیادہ طاقتور ہے؟ 2002 میں یو کے نے ایک لا پاس کیا تھا کہ وہ اپنی زمین کسی کو استعمال کرنے نہیں دیں گے فورن کنٹری میں ٹیررزم کے لیے. وہ لا از دیئر. اس لا کو انووک کرنے کی ضرورت ہے. وہ کوئی تھرو پراپر چینل جائے، وہاں تھرو لائرز کوئی فائل کرے پٹیشن اگینسٹ ان کے، اور پراپر فورم پہ وہ ٹرائی کیا جائے اور اس کو ایکٹیویٹ کیا جائے تو ممکن ہے. جب ادھر کا لا ہے ممکن کیوں نہیں ہے؟ لیکن انڈیویجول بیسس پہ ہم لوگ یہ چیزیں نہیں کر سکتے. یہ حکومت کا کام ہے اور حکومت کو یہ کرنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ثبوت آپ نے فراہم کیے تھے وہ اتنے ویلڈ ہیں یا اتنے معتبر ہیں کہ ان کی بنیاد پہ کچھ اہم فیصلے کیے جا سکے؟ اب بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس وقت ایم کیو ایم پہ پابندی لگ سکتی ہے، پھر وہاں جو ایم کیو ایم کے قائد وہاں بیٹھے ہیں ان کے خلاف بھی اقدامات ہو سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ثبوت ہیں کہ ان پہ کارروائی ہو سکے؟ دیکھیں، ثبوت تو آہستہ آہستہ کھلتی گئی باتیں اور وہ چیزیں سب آیا ہے. ڈاکٹر عمران فاروق کا مرڈر ہے، منی لانڈرنگ، یہ سب باتیں آپ کو یاد ہوگا میں نے کی تھی. تو اس کے بعد میں وہ باتیں کھلتی گئیں، لوگ پکڑے گئے، لوگوں کی اسٹیٹمنٹس ہیں، سب کچھ ہے. صرف پرسوئنس کی بات ہے. مجھے تو ایک ہی چودھری نثار صاحب نظر آتے تھے جو یہ چیز پرسو کر رہے تھے، اور گورنمنٹ کا تو انٹرسٹ تھا نہیں. وہ اپنی جو ہے سب لوگ آتے ہیں اپنا الو سیدھا کر کے چلے جاتے ہیں. اچھا مرزا صاحب، یہ اب مائنس الطاف پارٹی کا مستقبل آپ کو نظر آتا ہے، یا اب بہت سی باتیں ہم سن رہے ہیں کہ شاید ایم کیو ایم پہ ہی پابندی کی بات ہو رہی ہے؟ تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے ایم کیو ایم کے مستقبل کے حوالے سے؟ دیکھیں، الطاف حسین کے زندگی میں جب الطاف حسین کے حالات ایسے ہوئے کہ وہ تھوڑے ویک محسوس ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ مصطفیٰ کمال کا ایک گروپ سامنے آ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری جو ہے اندازہ یہ ہے کہ الطاف حسین کے بعد سیورل گروپس میں متحدہ قومی موومنٹ بن جائے گی. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر آدمی جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ ہے یا اینٹی پاکستان ہے. اس میں پھر لوگوں کو اور حکومتوں کو یہ چیز دیکھنی چاہیے اور جج کرنا چاہیے کہ کون پرو پاکستانی اور جینیون پاکستانی سپورٹر ہے. ان کو سیاست کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، باقیوں کو ملک سے کھیلنے کی اجازت. اب مرزا صاحب، ویسے تو آپ سے اتنی باتیں اب اتنے عرصے کے بعد آئے ہیں اور بڑی مہربانی آپ نے ہمیں وقت بھی دیا ہے، بہت سی باتیں پوچھنے والی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کا رول، ابھی مراد علی شاہ نے صبح خواجہ اظہار صاحب سے بات کی اور اسی طرح فاروق ستار صاحب سے پرویز رشید صاحب نے بات کی. ان کی قیادت آپ کو ٹیلی ویژن پہ بھی نظر نہیں آئی، جو مقامی قیادت ہے وہ نظر نہیں آئی. تو آپ کو کیا لگتا ہے مراد علی شاہ صاحب کیا کر پائیں گے اس پورے مسئلے کے حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ خورشید شاہ صاحب کو اور پیپلز پارٹی کے جو اکابرین ہیں ان کو ان کی کیمپ پہ جانا نہیں چاہیے تھا، یا مسلم لیگ نواز کے گروپ کے بھی لوگوں کو کیمپ پہ نہیں جانا چاہیے تھا. یہ کیمپ پہ جانا ان کو طاقت بخشنے والی چیز ہے، اور امپریشن یہ آتا ہے کہ اٹ از بٹوین متحدہ قومی موومنٹ اینڈ آرم فورسز کا جو ونگ ہے، رینجرز، جو بہت اچھا کام کراچی میں کر کے انہوں نے پیس قائم کیا ہے.
اور ایسا امپریشن دیا جا رہا ہے کہ یہ ان دو پارٹیز کے درمیان میں ایک کانفلکٹ چل رہی ہے جس میں حکومت جو ہے وہ جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ٹائم پہلے اتنا بڑا ڈرامہ چلا بہت دیر تک کہ رینجرز کو پاورز دیے جائیں یا نہ دیے جائیں, پاورز ان کو ریسٹرکٹ کیا جائے, ان کو لوکلائز کیا جائے, ہر جگہ کرمنل پہ ایکٹ وہ نہ کر سکیں. تو یہ ان کو ویک کرنے کی کوشش ہے, جو ایک کوشش تھی. اچھا سر, یہ بھی آپ کا ایک سٹیٹمنٹ بھی پرسوں آیا تھا اخبار میں, وہ بھی بتا دیجئے, جو کہ زرداری صاحب کے حوالے سے کہ کچھ دوستوں نے ناراض کیا. کیا آپ کی ناراضگی ختم ہو رہی ہے زرداری صاحب سے یا وہ غلط سٹیٹمنٹ تھا؟ دیکھیں وہ تو آپ کو پتا ہے کہ آدمی کہتا کچھ ہے اور میڈیا میں کبھی کبھار کچھ لوگ اس کو ٹویسٹ کر دیتے ہیں. صحیح. تو میرا جو جھگڑا تھا یا جھگڑا ہے یا جھگڑا رہے گا وہ اپنے ملک اور دھرتی اور ملک پہ رہنے والے لوگ جو پسے جا رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ, ان کو بھوکے ہیں, کھانا نہیں ہے, ان کے لیے میں نے جھگڑا کیا تھا. میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا تھا. جب حالات وہی ہیں تو جھگڑا میرا کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تو میں نے پاکستان کے خاطر جھگڑا اسٹارٹ کیا تھا جو میرا جھگڑا ابھی تک ہے. اچھا مرزا صاحب, اب ایک اور چلتے سر, حسنین مرزا آپ کے صاحبزادے جو ہیں انہوں نے مراد علی شاہ کو ووٹ کیا اور اسی کے بعد یہ اطلاعات آئیں کہ حالات کافی بہتر ہو رہے ہیں. تو یہ آپ مراد علی شاہ سے آپ کی کیا توقعات ہیں اور انہوں نے ووٹ کیوں کیا مراد علی شاہ کو؟ دیکھیں وہ ان کا کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن تھی ان پہ, کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے تھے. ٹھیک. باقی چیزیں وہ خود جواب دے سکتے ہیں اس چیز کا, لیکن اس میں سے اگر کوئی اور مطلب نکال رہا ہو تو اس میں اور کوئی بھی چیز نہیں نکلے گی اور کچھ بھی نہیں. سر بہت بہت شکریہ ذوالفقار مرزا صاحب, انشاءاللہ تفصیلی بات بھی آپ سے بہت جلد ہوگی. بہت بہت شکریہ, مہربانی, آپ نے وقت دیا ہے. جناب ضیاء الدین صاحب سینئر ترین صحافی ہیں ماشاءاللہ, ہمارے ساتھ موجود ہے. جناب شہزاد چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, ان کا تجزیہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. لغائی صاحب ہمیں جوائن کرنے والے ہیں تھوڑی دیر میں, اور عامر احمد خان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, مجھے یہی بتایا جا رہا ہے. سو ضیاء صاحب, اب آپ دونوں حضرات نے دیکھا ہے, لیکن آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پورے واقعے کو جس طرح سے سچویشن اب کراچی میں بدلی ہے؟ آسمہ, میں ہمیشہ الطاف حسین صاحب کی سیاست کو سمجھنے سے قاصر رہا ہوں. میرے لیے بہت ہی مشکل ہے ان کو سمجھنا, حالانکہ اتنے سال ہو چکے ہیں ان کو قریب سے آبزرو کرتے ہوئے. ابھی تم نے جو باتیں بتائیں کہ انہوں نے تقریر میں جو کہیں باتیں, اس سے تو ان کا آبجیکٹو یہ نظر آ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے 12 گھنٹے میں, جس میں سے میرے خیال سے 6 گھنٹے ضائع ہو گئے, وہ پورے کراچی پہ ایم کیو ایم کا قبضہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں, جو مجھے امپاسبل لگتا ہے. تو یہ اس آبجیکٹو کو لے کر کیوں چلے, وہ کیوں, یعنی یہ سمجھنے آنے والی بات نہیں ہے. اور پھر ان کی جو سیاست رہی ہے اس کے کچھ 4-5 ڈائمنشنس ہیں. پہلا ڈائمنشن تو یہ ہے, میں نے دیکھا ہے شروع سے جب سے یہ ان کی یہ ہمارے وجود میں آئے ہیں, ان کا اور اسٹیبلشمنٹ کا لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ رہا ہے. کبھی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو استعمال کیا ہے, کبھی انہوں نے ولنگلی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا ہے ٹو کیپ دا مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز مارجنلائزڈ. یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک مقصد رہا ہے جس میں اس قسم کے پارٹیز کو استعمال کرتے ہیں. تو اس سے ان کی ایک عجیب سی ایک, یعنی ان میں ایک اپنا تصور آیا ہے جو بگر دین لائف والا. حالانکہ صرف کراچی کو کنفائن ہوئے ہیں یہ, لیکن اپنا ایک بگر دین لائف ان کا ایک ذہن میں آیا ہے کہ ہم, چونکہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا ہمارا ساتھ دیتا ہے, ہم پاکستان میں وی کین کریٹ ایک کرائسس جب بھی چاہیں. ایک تیسرا ڈائمنشن ہے, یہ ہیں برٹش سٹیزن. جیسے تم نے خود یہ ذکر کیا ہے کہ برٹش سٹیزن کو لندن میں رہتے ہوئے پاکستان میں انسٹیگیٹ کرنا, یعنی کرائسس, یہ کہاں تک جائز ہے. اس سے تو مجھے لگتا ہے یہ کہ برٹش گورنمنٹ کا کوئی مقصد ہے کراچی میں. ایک دفعہ آج سے کچھ 1-1.5 سال پہلے زاہد حسین نے ڈان میں ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ برٹش انٹرسٹ جو ہے کراچی میں, اس کو یہ پروٹیکشن دیتی ہے ایم کیو ایم, اور اس وجہ سے ان کا کوئی کلوز ریلیشن شپ ہے. اس کی کوئی ڈینائل نہ ایم کیو ایم کی طرف سے آئی نہ برٹش گورنمنٹ کی طرف سے آئی. ایک چوتھا ایک وہ بھی ہے, یعنی ڈائمنشن, یہ بہت ہی پاپولر پارٹی کراچی کی,
جب بھی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، الیکشن ہوتے ہیں بالکل، یہ ہاں۔ جیتتے ہیں، ہاں۔ اور لیکن ان کی ملیٹنٹ جو ونگ ہے یہ ایگزسٹ کرتی ہے پہلے دن سے، اور رینجرز جو ہے پچھلے 3 سال سے، اگر آپ کو یاد ہے کہ جو واقعات پچھلے 3 سال کے ہوئے ہیں جن میں 9/0 پر ریڈ وغیرہ، جی۔ تو اس کے بعد اگر یہ واقعہ جو آج ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رینجرز فیل ہو گئی ہے۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملیٹنٹ فیلئر ہے ونگ ان کو کا۔ وہ اچھا، قبض نہیں کر سکتی، ٹھیک۔ اور ایک ڈائمنشن یہ بھی ہے کہ یہ عورتوں کو ایز اے شیلڈ پہلی بار یہ ہوا ہے شیلڈ ویسے۔ استعمال کر رہے ہیں۔ Exactly، یہ پہلی بار یہ تو ہوا ہے بہت ہی یہاں بڑی کمزوری ہے کسی بھی، اور ایسا تو نہیں کہ وہ ماڈل ٹاؤن والا جو سین ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس پورے کو، کیونکہ جو ہمیں رپورٹرز نے بتایا، اور ابھی میں عامر احمد خان صاحب سے بھی بات کروں گی جو ہمارے ہیڈ آف نیوز بھی ہیں، کہ باقاعدہ خواتین جو ہیں وہ ساتھ تھیں ان لوگوں کے جو کہ منہ پہ نقاب ڈالے تھے اور وہ اشتعال دے رہے تھے، یہ مبینہ طور پر رپورٹرز بتا رہے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا، اور دوسرا جو ضیاء صاحب نے بات کی کہ فیلئر ہے رینجرز کا اس طرح سے ان کے سامنے آنا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی جو سیاست ہے، اس ایم کیو ایم کی سیاست میرے حساب سے تو ٹھیک چل رہی تھی، یعنی وہ اپنے جو انتخابات تھے، ضمنی انتخابات وہ جیت رہے تھے، بلدیاتی انتخابات جیت رہے تھے، یہی سیاست ہوتی ہے، اسی کو سیاست کہتے ہیں۔ گو کہ سیاست کے اندر اور بھی بہت کچھ ہے لیکن ڈیفینیٹلی وہ نہیں ہے جو کہ آج ہو رہا ہے۔ اچھا، اب اگر ایم کیو ایم کی سیاست ٹھیک چل رہی ہے تو کس کی سیاست ٹھیک نہیں چل رہی تھی جس کی وجہ سے یہ کرنا پڑ گیا؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے جو کہ بڑے عرصے سے ہم سب لوگ اٹھا رہے ہیں کہ کیا ایم کیو ایم کا جو اس کی شکل ہے، اس کا وہ اور الطاف حسین صاحب آپس میں اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ ایم کیو ایم الطاف حسین ہے اور الطاف حسین ایم کیو ایم۔ اگر یہ بھی مان لیا جاتا تو اگر ایم کیو ایم کی سیاست سکسیسفلی جاری تھی اور چل رہی تھی، بلکہ اب تک تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے جو آپ بھوک ہڑتال کر رہے ہیں اس کی بجائے اس کو بند کیجئے، آپ آگے مین سٹریم میں آ کے سیاست اپنی کیجئے لوگوں کے ساتھ، تاکہ آپ کی ایک ریلیونس رہے، آپ یہاں موجود رہیں، آپ سیاست کے اندر ایک پازیٹیو سیاسی پلیئر کے طور پہ نظر آئے۔ اچھا، تو لیکن اگر اس کے باوجود یہ ان کو کرنا پڑ گیا، اور ایسے دن میں جب کہ صوبائی حکومت نے ان کے اوپر اٹینشن دی، ایسے دن میں جس دن کے فیڈرل گورنمنٹ نے ان کے اوپر اٹینشن دی، جو ان کی ضروریات تھیں، جو ان کی شکایات تھیں، تو پھر اس کے باوجود اگر یہ کرنا پڑ گیا تو پھر اس کو ہم کس زمرے اور کس خانے میں اس کو ڈالا جائے، اس قسم کے۔ پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ہم سب نے ابھی سوشل میڈیا پہ وہ تمام باتیں سنی ہیں جو آڈیو کی صورت میں، جو کہ الطاف حسین صاحب کی تقریر کا حصہ ہے۔ آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، مجھے ایک کوئک بریک کا کہا جا رہا ہے، میں واپس آؤں گی، عامر احمد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور نذیر لغائی صاحب بھی، ان سے بھی بات کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کراچی کی صورتحال، ایم کیو ایم کا مستقبل اور بہت سے سوالات اس وقت کھڑے ہو گئے ہیں جن کا جواب چاہیے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ایم کیو ایم کا بھی کوئی نمائندہ ہو، اور ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی سے ضرور رابطہ ہو تاکہ ان کا پوائنٹ آف ویو بھی اس پروگرام میں آن ایئر جائے۔ چوہے صاحب، عامر احمد خان صاحب بھی ہیں، نذیر لغائی صاحب فی الحال فون پہ ہیں، بعد میں ویڈیو پہ آئیں گے۔ آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے۔ رینجرز کے فیلئر کی بات کی تھی ضیاء الدین صاحب نے کہ اس طرح سے اگر وہ آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ کہا اپنے ڈسکشن میں، خاص طور پہ مرزا صاحب کے ساتھ، کہ ان کی کوئی لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی ہے آج ٹیلی ویژن کے اوپر۔ اچھا، کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ اب لیڈرشپ کے ہاتھ میں پارٹی کے ممبران نہیں ہیں؟ یعنی یہ لیڈرشپ کسی اور کے ہاتھ میں چلی گئی اور ڈائریکٹلی کارکنان کا کنٹرول کسی اور جگہ پہ چلا گیا؟ اچھا، اب اگر یہ حالت ہے اور لیڈرشپ ارریلیونٹ ہو گئی ہے جو کہ یہاں پہ معاملات کو لے کے چل رہی تھی، یا یہ جو آج کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ لنڈن والی لیڈرشپ کو پسند نہیں آئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو گیم مکمل طور پہ کسی اور پیرائے میں کھیلی جا رہی ہے۔ اچھا، ہیونگ سیڈ دیٹ، اب میں آ جاتا ہوں اس چیز کے اوپر، رینجرز والا جو معاملہ ہے۔ دیکھیے، ڈائریکٹلی انہوں نے نام لے کے ڈی جی رینجرز کو چیلنج کیا ہے، للکارا ہے۔ اچھا، میرا نہیں خیال کہ ڈی جی رینجرز ان کی اس للکار پہ ذاتی طور پہ کوئی ریئیکٹ کریں گے، نہ ان کو کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے یہ کراچی کا معاملہ ہے، پاکستان کا معاملہ ہے، اور پاکستان کے اداروں کے، اور وہ سویلین گورنمنٹ، ایک جو صوبائی گورنمنٹ ہے، اس کے نیچے رہتے ہوئے اپنا کام اور اپنے ذمہ داریوں کو نبھائیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ ایک ادارے کو
चाह क्या रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि भिड़ाव हो किसके साथ, रेंजर्स और हमारे दरमियान में। बैन भी अगर लगेगा एमक्यूएम पे तो वो भी एमक्यूएम की लंदन के हिसाब से वो फतह होगी उनकी, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि कोई इस किस्म का यानी मामला आप हो। ये कह रहे हैं कि पाबंदी कोई हल नहीं है कि एमकेएम के ऊपर नहीं लगाई नहीं, जाए वो चाहते हैं कि पाबंदी लगे ताकि उनको ये देखिए अल्ताफ हुसैन साहब इररिलेवेंट थे ना अब तक, बिल्कुल इररिलेवेंट हो चुके हैं, हाँ। पिछले 6-8 महीने से आप उनकी बात नहीं सुन रहे बिल्कुल थे, सही तो बात। उन्होंने आज इस तरीके से अपने आप को फिर से जिंदा करने और की इसमें कोशिश वाकई की है। एमकेएम की बाकी लीडरशिप जो है उनका क्या कसूर है या कारकुनों का? पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा के, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवा के, पाकिस्तान को जलाओ घेराव करा के, पाकिस्तान के इदारों को ललकार के आज अपने आप को रेलेवेंट, तो अब ये आने वाले दिन घंटे बताएंगे कि किस तरह चलता है 6 घंटे जो रह गए। लेकिन अच्छा। मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तानियों को, रेंजर्स को खासतौर पे, फौज को बिल्कुल साइड पे रहना चाहिए और कामली इसको, और सिविलियन गवर्नमेंट है ना, वो बिल्कुल। जिम्मेदारी उठाएं, बुलाएंगे अगर रेंजर्स को तो जहां पे वो बुलाएंगे भी जो है। और जिम्मेदारी अभी देंगे वहां पे उसको। रेंजर्स वाले खान साहब नहीं आए बल्कि पुलिस वाले आए वहां पे और उन्होंने इस पूरे मामले को कंट्रोल करने की कोशिश की है। आप क्या कहते हैं, क्योंकि अभी बड़ी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैंने इलेक्शन कमीशन से फिर राब्ता भी किया, पूछा, एमकेएम पाकिस्तान के नाम से पार्टी डॉक्टर फारूक सत्तार के नाम से रजिस्टर है। आपको लगता है कि कोई इस तरह के इकदाम अगर होते हैं तो लोकल जो क़यादत है वही सामने आएगी अल्ताफ हुसैन के बगैर? सर खान साहब, मेरी आवाज आ रही है? आसमा मेरे से बात जी कर जी रही जी हो? आपसे जी। हाँ, जरा सा आपको ऊंचा बोलना होगा, मुझे आपकी आवाज़ बड़ी कम आ रही है। जी जी मैं कोशिश करूंगी। जी मैं ये कह रही हूँ कि एमकेएम के माइनस अल्ताफ हुसैन है ये क्या, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में पार्टी एमकेएम पाकिस्तान के नाम से डॉक्टर फारूक सत्तार के नाम से रजिस्टर है, तो वो तो जाहिर है कि एमकेएम तो रहेगी, पाबंदी का कोई जवाज है सच नहीं नजर आता। आपको क्या लगता है जो आज के वाकयात आपके सामने आए, जाहिर है सारी न्यूज़ आपके सामने से गुजरती रही, क्या है, कौन लोग हो सकते हैं मुश्तबा नामालूम अफराद? देखिए आसमा, ये एमक्यूएम की क़यादत का मसला जो है वो किसी एक शख्स का मसला नहीं है। उसको आप अल्ताफ हुसैन के या फारूक सत्तार या किसी एक शख्स के कॉन्टेक्स्ट में नहीं डिस्कस कर सकते। एमक्यूएम की लीडरशिप का इशू पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे कराची के अंदर एक पॉलिटिकल वैक्यूम का इशू है। एक ऐसा पॉलिटिकल वैक्यूम जो 24 साल पहले पैदा हुआ था जब अल्ताफ हुसैन साहब पाकिस्तान छोड़कर लंदन चले गए थे, और इन 24 सालों के अंदर उस पॉलिटिकल वैक्यूम को भरने के लिए कुछ नहीं किया गया, और जिसका नतीजा ये है कि आज जब उनका दिल चाहता है वो फ़ोन पर चंद मिनट की तकरीर फरमाते हैं और उसके मुकाबले में पूरे का पूरा कराची जो है वो एक जगह पर आकर वो थम जाता है, वहाँ पर हंगामे शुरू हो जाते हैं, जलाओ घेराव शुरू हो जाता है, किसी की जान चली जाती है, कोई ज़ख्मी हो जाता है। सो जब तक हमें ये नहीं नज़र आएगा कि चाहे वो हमारी सिक्योरिटी इदारे हों, हमारी अस्करी क़यादत हो, हमारी सियासी क़यादत हो, वो कराची के पॉलिटिकल वैक्यूम को ख़त्म करने की कोशिश करें, हमें ये ना नज़र आए कराची में कि एक वज़ीर आला आ रहा है और उसकी बड़ी तारीफ़, नया वज़ीर आला आता है और उसकी बड़ी तारीफ़ भी होती है, लेकिन कहीं पे वो चाय पराठे खा रहा है और कहीं पे जो है वो गाड़ी की डिक्की पे खड़ा जो है वो दस्तखत कर रहा है और उसी के ऊपर पूरे मीडिया में वाह शुरू हो जाती है। ये चीज़ें काफ़ी नहीं हैं कराची की पॉलिटिकल वैक्यूम को भरने के लिए। ये थोड़ी देर के लिए एक मीडिया सावी हरकत, उसको ज़रूर तस्वर किया जा सकता है, लेकिन हकीकी मानों में आपने देखना होगा कि क्या वजह है कि इस शहर का नामजद मेयर जो है वो जेल में है। इस शहर की सबसे बड़ी सियासी जमात जो है उससे ना तो वफाकी हुकूमत बात करने को तैयार है, ना ही सूबाई हुकूमत कोई मानी खेज उससे बात करने को तैयार है, और इस शहर में जितने लोग रोज़ाना की बुनियाद पर गिरफ्तार हो रहे हैं, ना तो उनके ऊपर इल्ज़ामात में कोई शफाफियत है, ना उन मुकदमात में कोई शफाफियत है। तो ये अफरा तफरी का आलम जो पिछले 24 साल से आपने बनाया हुआ है ना आसमा, मैं नहीं समझता हूँ कि वो किसी एक शख्स का नाम लेने से या एक शख्स को क़यादत थमा देने से वो ख़त्म हो जाए। उसको मतलब ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, और ज़ाहिर है जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या लीडरशिप है इस वक्त उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। मुराद अली शाह साहब की क्या आपको क्या इत्तलात मिली सर जब ये ARY पे या समा पे हमला हुआ? एमकेएम का ये मौक़िफ़ है कि उनके कारकुन जो है वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और तीसरी क़ुव्वत ने इन हालात को ख़राब किया है। आपके पास क्या खबर है? हाँ आसमा, ये तीसरी क़ुव्वत जो है ना इसका नाम है हालात।
آج جس طرح سے یہ واقعات ہوئے 6 دن سے بھوک ہڑتالی کیمپ لگا ہوا تھا کراچی کے اندر. آج الطاف حسین صاحب نے ایک تقریر فرمائی, وہاں پر بڑی جلی کٹی سنائی انہوں نے, اپنی قیادت کو بھی, پاکستان کو بھی, جنرل رحیل شریف کو بھی, رینجرز کی قیادت کو بھی, اور خاص طور پر پھر میڈیا کے اوپر انہوں نے باقاعدہ ہدایات جاری کی کہ جو چینل, اور 3 چینلز کا انہوں نے نام لیا کہ یہ اگر آپ کو کوریج نہیں پرووائڈ کرتے ہیں تو آپ جا کے ان کا گھیراؤ کریں. لیکن یہاں آسما کیسے صورتحال بدلتی ہے کہ ایم کیو ایم کے کارکنان چلتے ہیں ان چینلز کا گھیراؤ کرنے کے لیے, لیکن جب وہ گھیراؤ ہوتا ہے اور وہاں پر تھوڑی گڑبڑ شروع ہوتی ہے تو ایم کیو ایم کے کارکنان سے مشتعل افراد میں یا نامعلوم افراد میں بدل جاتے ہیں. تو یہ تو خوف کا عالم ہے جو کہ اس شہر میں ہے کہ آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی وہ جس طرح سے ہو رہا ہے, کون اس کے اندر ملوث ہے, کون کیا کر رہا ہے, آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے. تو جب آپ ایسے صورتحال پیدا کر دیتے ہیں جس میں اپنے سامنے دیکھے جانے والی, اپنے سامنے نظر آنے والی حقیقت کو بھی آپ دیانتداری کے ساتھ, آنیسٹی کے ساتھ اپنے ویورز تک نہیں پہنچا سکتے ہیں, تو اس میں پھر صرف اور صرف بیان بازی چلتی ہے, اور جس کی جو دل میں آتا ہے وہ کرے, اور اس سے کنفیوژن بڑھتی ہے, اس سے کم ہونے والی نہیں. اچھا لغائی صاحب, اس میں ایک اور اینگل بڑا زبردست, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اپنی گفتگو میں, اس میں یہ کہ خواتین کو جس طرح سے مشتعل کیا گیا اور جس طرح سے خواتین کو ڈھال بنانے کی کوشش کی گئی, آپ کا کیا, آپ کے تاثرات کیا ہیں اور آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ یہ صورتحال کیا ماڈل ٹاؤن جیسی صورتحال بنانے کی ایک کوشش تھی؟ ایک تو یہ کہ صدر مختلف تھا, ایک وہ بھوک ہڑتالی کیمپ پر بیٹھے تھے اور ان کے لیڈر ان سے خطاب کر رہے تھے, اور ظاہر ہے یہ باتیں ہوئی ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا سیاسی جماعتیں یا کراچی میں موجود جماعتیں ملیٹنسی کو اور سیاست کو ایک ساتھ رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ان کا یہ کیا, یا اس کے کوئی ثمرات انہیں حاصل ہوئے ہیں, اس کے نتیجے میں کوئی انہیں پولیٹیکل گین حاصل کیا ہے؟ میرے خیال میں اب تک جو کچھ بھی انہیں پولیٹیکل گین حاصل ہوا ہے وہ ان کی سیاست کی وجہ سے ہوا ہے, اور سیاسی عمل کی وجہ سے ہوا ہے, ملیٹنسی کی وجہ سے. تو اب گین کی صورتحال نہیں بن رہی ہے. اور یہ کہ اس بات کو سوسائٹی بھی اور ان کا اپنے لوگ بھی اور جو ان کے ووٹر ہیں وہ بھی, وہ اس بات کو شاید نہیں وہ کریں گے, اون نہیں کریں گے, اور ایم کیو ایم کو بھی اپنے آپ کو ڈسٹینس کرنا ہوگا, اور ایم کیو ایم اعلان کرے گی کہ ڈسٹینس وہ جو لوگ ہیں ہمارے کارکن نہیں تھے, کوئی اور تھے شاید, وہ بعد میں وہ ان کی اونرشپ کچھ اور ہو جائے گی, نامعلوم افراد وہ بھی ہوں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایم کیو ایم ڈائریکٹ ملیٹنسی کو اون نہیں کر سکتی ہے, اور اگر اون نہیں کر سکتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ہمارے پاس ایک آپشن رہ جاتا ہے کہ سیاسی عمل. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ سیاسی عمل کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں, یعنی ڈاکٹر فاروق ستار ہیں یا اور جتنے بھی لوگ ہیں سیاسی عمل کر رہے ہیں, اور سیاسی عمل کے ذریعے وہ مختلف اداروں کے ساتھ ڈائلاگ میں انگیج ہیں, یہ بات چیت کر رہے ہیں یا ٹیبل پر گفتگو ہو رہی ہے, اس سے وہ ان کی حیثیت شاید کمزور ہو جائے, اور ان سے بات چیت میں مصروف وہ کہیں کہ جناب یہ تو ایسا واقعہ ہو گیا, اب ہم کیا میڈیا پر ٹیک ہو گیا. اچھا پھر میڈیا جو ہے, یہ میڈیا مجھے اس میں بھی ایک بات نظر آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ میڈیا وہ ہے کہ جو نواز شریف کی پالیسیز پر زیادہ تنقید کر رہا ہے, جو نشانہ بنا ہے. میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ اس میں ایک اور اینگل بھی تلاش کرنا ہوگا کہ کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ میاں نواز شریف کو سیاسی طور پر بینیفٹ کیا جائے اور ایک ایسے چینل پر یا ایسے چینلز پر جو ہے وہ اٹیک کیا جائے جو اینٹی گورنمنٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لغائی صاحب آئی ایم سوری, آپ کو یہ آپ کا اینگل بالکل مختلف ہے. میں ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو انٹرپٹ کری ہوں. واسع جلیل صاحب نے ہمیں لندن سے جوائن کیا. السلام علیکم واسع بھائی. جی وعلیکم السلام. اچھا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ون سائیڈڈ موقف جو ہے وہ جائے, اور اس وقت جو موقف چل رہا ہے ظاہر ہے کہ جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ ایم کیو ایم کے قائد کے خلاف ہے. واسع بھائی کیا کہیں گے, تقریر کی اور اس کے بعد جو واقعات آئے ان کو جوڑا جا سکتا ہے آپس میں؟ نہیں دیکھیں آسفا, بالکل اس کی بڑی لاجیکل جسٹیفیکیشن ہے ہمارے پاس, اور کوئی ایسی چیز الطاف بھائی نے تو نہ تو ماضی میں غلط کہی تھی نہ آج غلط کہی ہے. آپ مسلسل لوگوں کو مارتے رہے, 166 کے قریب لاپتہ کارکنان ہیں جن کی فیملیز کا ایم کیو ایم پر پریشر ہے,
وہ روزانہ 90 پر آکے دیواروں سے ٹکریں مارتے ہیں کہ ہم کس سے فریاد کریں، کس سے آہو بکا کریں. آپ کے 66 لوگ ماورا عدالت قتل کر دیے جاتے ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھتا. مئی کے مہینے میں ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کے کوارڈینیٹر آفتاب احمد کو جو ہے وہ رینجرز کے اہلکار بے دردی سے شہید کر دیتے ہیں، جس پہ چیف آف آرمی اسٹاف کا فوری طور پہ امیڈیٹ ایکشن آتا ہے کہ ہم نے ایکشن لے لیا ہے، 5 لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے. وہ سب صرف لفاظی کی باتیں تھیں، سب کچھ تھی. ایم کیو ایم نے مطلب جتنے جمہوری طریقے ہوتے ہیں اس کو اڈاپٹ کیا. ایم کیو ایم اس آپریشن کے آج بھی خلاف نہیں ہے. اس کو آپ آج بھی میری طرف سے اس کو پالیسی کے طور پہ لیجئے کہ ایم کیو ایم اس آپریشن کے خلاف نہ تھی نہ ہے. ایم کیو ایم کے کہنے پہ یہ آپریشن جو ہم تو خود اس کے حق میں دے کہ کراچی کی لا اینڈ آرڈر کو وہ تمام عناصر جو نہیں چاہتے کراچی کی صورتحال اچھی ہو اس کو جو ہے وہ پرپزلی جو ہے وہ خراب کیا جا رہا تھا. پھر آپ دیکھیں کہ مسلسل میڈیا ٹرائل، میڈیا کریکٹر اسیسینیشن، دن رات. کل رات پاکستانی وقت کے مطابق لیٹ نائٹ اچانک جو ہے وہ لیک ویڈیو جو ہے برآمد ہوتی ہے. جو آپ ایک کوئی بھی ذی شعور انسان ہوگا اس کو دیکھ کے وہ اندازہ لگتا ہے کہ وہ طوطے کی طرح رٹا کے جو ہے اس کو جو ہے وہ کروا رہے ہیں، اور اتنے بھونڈے انداز ہیں کہ جس میں جو ہے وہ آپ قتل و غارت گری کے الزامات لگا رہے ہیں. اس پہ ایم کیو ایم کے کنوینر ندیم نصرت صاحب کے اوپر جو ہے الزام لگا رہے ہیں، جبکہ یہ واقعہ 2007-2006 کے ہیں، جبکہ ندیم نصرت صاحب نے ایم کیو ایم انٹرنیشنل سیکریٹریٹ کو 2013 میں جو ہے وہ جوائن کیا. اچھا بالکل آپ کا دیکھیں مجھے پلیز اپنے موقف پورا کہتے ہیں، میں آپ بڑی گزارش ہوگی آپ سے جی. اور اسی طرح سے پھر آپ پیچھے آ جائیں منہاج قاضی کے انٹرویو، آپ پیچھے آ جائیں وہ جو کاشف جو ڈاکٹر عمران فاروق کے اوپر جن کو گرفتار کیا ہوا کاشف نام ہے میرے خیال سے اس لڑکے کا. اس کے علاوہ جو ہے پھر سولت مرزا کو بھی جو ہے ٹی وی پہ لے کے آیا جاتا ہے. مطلب کہیں تو چیزوں کو کریں کہ جہاں چیزیں اچھی ہوں، جہاں ہم کہیں کہ نہیں بہت اچھی ہو رہی ہوں، آپ مارے چلے جائیں. اچھا لیکن واسف بھائی جتنے تحفظات تھے آپ کے، دیکھیے اس سب کے اوپر میڈیا ہم جیسے لوگ آپ کے ساتھ ہم آواز ہوتے تھے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، آرٹیکل 19 کے خلاف ہے، لیکن اس کا کیا جواب ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو سندھ کر دو، فوج کے خلاف نارے، پاکستان کے خلاف انہوں نے نعرے لگائے، ہم تو سنوا نہیں سکتے. اس کی کیا لاجک ہے سر؟ یہ تو پیپلز پارٹی کی بھی شکایت ہے. جی نہیں آسما آپ نہ سنائیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں آئی ٹیک اونرشپ آف دس. میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ چیز غلط ہوئی ہے. کیا کہتے ہیں جو نعرے لگے تو وہ جذبات کو آپ ان جذبات کا احترام کریں. آپ مطلب مارے چلے جا رہے ہیں. میں آپ کو پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ مطلب کوئی لمٹ تو ہوگی نا. 1700 کے قریب ایم کیو ایم کے ورکرز اس وقت جیلوں میں ہیں. ان 1700 ورکروں کا ٹرائل کیوں نہیں ہوتا؟ ان کو کورٹ آف لا میں کیوں نہیں پیش کیا جاتا ہے؟ مطلب جھوٹے مقدمات. مطلب آپ 3 دن پہلے جو ہے وہ بلدیہ سے جو ہے وہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ اسلحہ برآمد کر لیا ہے. وہ اسلحہ اتنا خوبصورت ہے کہ وہ چمکتا دمکتا مطلب کئی سالوں سے اگر وہ 6 مہینے میں 3 مہینے میں انسان 40 دن کے اندر قبر میں جا کے گل جاتا ہے تو وہ اسلحہ جو ہے وہ اتنا صاف ستھرا چمکتا دمکتا نہیں. اچھا بالکل واسف بھائی ایک سیکنڈ، سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. سوری آج کا بھی بتا دوں میں آپ کو. جی میں آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر وہ ویڈیو موجود ہے، چل رہی ہے کہ جہاں پر جو ہمارے ہمدرد تھے جو وہاں پر پریس کلب پہ بھی موجود تھے، بڑی تعداد میں موجود تھے، وہ لوگ ڈیمونسٹریشن کرنے گئے. اس متعصبانہ رویے کے اوپر گئے تھے کہ جو میڈیا خاص طور پہ میڈیا ٹرائل کی شکل میں ہو رہا ہے. آپ دیکھ سکتی ہیں اس میں آوازیں آ رہی ہیں کہ پولیس نے فائر کیا ہے. اور میں آپ کو یہ بات ڈسکلوز کر رہا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے کارکن جو کہ ہمارے ذمہ دار ہیں، جوائنٹ یونین انچارج ہیں عارف حسین، لیاقت آباد سے ان کا تعلق ہے، وہ شہید ہو گئے ہیں. اسی طرح سے وہاں پر ہماری ایک خاتون ہے جن کے بارے میں ابھی تک اطلاع ہے، میں کنفرم نہیں کر سکتا اس کو، مگر اطلاع ہے کہ ان کے سر میں جو ہے چوٹیں آئی ہیں. اور اسی طرح سے ایک اور تحفظات تو ہوں گے. ضیاء صاحب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تحفظات موجود تھے، جس کے بعد یعنی بہت زیادہ غصے میں آ کے یہ ساری باتیں ہوئی ہیں. اس کو اس پہ رائے میں لینا چاہیے. دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جو جس طرح سے رینجرز نے میڈیا کو استعمال کیا ہے، ایکسپلائٹ کیا ہے ٹو ڈیمین دوز پیپل جن کو انہوں نے اریسٹ کیا، تو یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. رینجرز کو اگر ان کے پاس کوئی ثبوت تھا ان لوگوں کے متعلق تو کورٹ میں پروڈیوس کرتے ثبوت، بجائے اس کے کہ وہ میڈیا کے ذریعے ان کے خلاف ایک محاذ کریٹ کیا ہوا تھا. اور پھر وہ ویڈیوز جو بتاتی ہیں یہ صحیح بات ہے، جس کی وجہ سے کراچی کے لوگوں کو شاید ان کے فالوورز کو کافی حد تک تکلیف ہوئی ہو. یہاں تک تو صحیح ہے، لیکن 12 گھنٹے کے اندر کراچی سٹی کو ٹیک اوور کرنا، یہ اس قسم کا آبجیکٹو جو ہے یہ بھی اس کے ساتھ ملتا نہیں ہے. میں ایک بات کہوں گا، یہ پیپلز ایم کیو ایم جو ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ساتھ ایک مافیا بھی ہے. مافیا اس لیے ہے کہ انہوں نے کراچی کے ڈاؤن ٹراڈن کو
اپنے ہاتھ میں کیا ہوا ہے. انہیں جس انداز سے الیکشن جیتتے ہیں یہ میسو انداز میں ہے, لیکن جب لا اینڈ آرڈر کی کرائسس ہوتی ہے تو یہ الگ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. انہیں جب آپ کراچی سٹی کو اون کرتے ہیں, آپ اس پہ راج کرتے ہیں, تو وہاں کی لا اینڈ آرڈر بھی آپ کی ریسپانسبلٹی ہے. بالکل بالکل بالکل. واسف بھائی آپ کیا کہیں گے اس کے جواب میں؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا جو میرے محترم بات کر رہے ہیں بالکل ان کی بات میں وزن بھی ہے. جو زیادہ گریونسز انہوں نے فیل کی بحثیت ایک عام شہری کی, یہ جو بھی ہیں زیادہ ان کا تعارف بعد میں ہو جائے گا. نہیں ضیاء صاحب ہے, ضیاء الدین صاحب ہمارے بہت سینئر صاحب. نہیں, ضیاء الدین صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں, ہمارے بہت زیرک صحافی ہیں سب, بالکل ان کو مطلب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. دیکھیں میں پھر وہی بات کہوں گا کہ الطاف بھائی کی بات ہو, متحدہ قومی موومنٹ کے کسی رہنما کا, ایون میں آپ جو مجھے بولیں گے میں کہہ رہا ہوں آئی اون اٹ کہ جو کچھ زیادتی ہو رہی ہے میں اس کو اون کرتا ہوں. مطلب ہم اس ملک کے شہری ہیں, کیا ہمیں اس ملک میں شہری ہونے کے سرٹیفکیٹ ملیں گے کہ تم وفادار تم غدار؟ مطلب آپ بیٹھ کے مجھ سے سوشل میڈیا پہ لوگ آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ تم فلاں, مطلب کون ہم میں سے ایک دوسرے کو کس مطلب لمٹ, مطلب ان چیزوں کو ختم کرنا ہے. 70 سال پاکستان کو بنے ہوئے اس سے زیادہ ہو گئے ہیں, مطلب ہم ابھی بھی سیریس ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. اچھا بالکل واسف بھائی بالکل آپ کی ساری باتیں درست ہو سکتی ہیں, لیکن تقریر کا جو متن ہے اگر آپ بیان کر سکتے ہیں تو میں بریک کے بعد آپ سے پوچھ لوں گی اس کی کیا, اور پھر 12 گھنٹے میں سے 6 گھنٹے میں جو ہوا ہے اور اگلے 6 گھنٹے میں کیا ہو سکتا ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہوگا, اس کا جواب بھی میں آپ سے لوں گی بریک کے بعد. واسف بھائی نے بھی کہا کہ بہت سارے ان کے تحفظات تھے اور بہت سارے پرابلمز تھے. تقریر کا جواز وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مجبور کیا گیا ان حالات کے لیے. نہیں دیکھیں مجھے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان دا سینس کہ ان کے اپنے سوچ اپنے خیالات, تو میں ان کے کسی سوال کے اوپر تو کمنٹ نہیں کروں گا, نہ ان کے کمنٹ پہ کمنٹ کروں گا. البتہ 2-3 چیزیں جو کہ ضیاء الدین صاحب نے کہیں, رینجرز کو جب ہم اس طریقے سے ٹارگٹ کر کے آج ایم کیو ایم کے سامنے اپنے کمنٹس کے تھرو لانا چاہتے ہیں, تو کیا ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں جو کہ اس وقت کراچی میں ہو رہا ہے؟ اچھا, یعنی یہ رینجرز 245 کے نیچے یا 148 کے نیچے یا 147 کے نیچے سول گورنمنٹ کے ساتھ گئی ہوئی ہے. آج سول گورنمنٹ ختم کر دے, رینجرز واپس چلے جائیں گے, بند کر دیں. رینجرز یا تو پھر آ کے ٹیک اوور کر لے اور پھر کہے کہ ہم ایم کیو ایم کے پیچھے پڑیں گے, پھر تو آپ رینجرز کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں. رینجرز نے ضرور غلطیاں کی ہوں گی, بہت غلطیاں کی ہوں گی, لیکن کیا پچھلے 40 سال کے اندر کچھ غلطیاں ایم کیو ایم نے بھی کی ہیں؟ یعنی یہ تھوڑا بہت ہمیں ایم کیو ایم کو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ غلطیاں ہو سکتی ہیں, بالکل انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے ایم کیو ایم کو بھی. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صوبائی حکومت بھی غلط ہو, فیڈرل گورنمنٹ بھی غلط ہو, پارلیمنٹ بھی غلط ہو, فوج بھی غلط ہو, رینجرز بھی غلط ہوں اور صرف ایم کیو ایم ٹھیک ہو. یہ تو ممکن نہیں ہے نا. یعنی جب اور سب کے سب لوگ یہاں بیٹھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم اور پاکستان کی سیاست لازم و ملزوم ہے. بالکل ابھی آپ کے پروگرام میں کوئی 15-20 منٹ پہلے میں نے کہا کہ ایم کیو ایم کو بین کرنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا. درست بات ہے. تو مجھے یہ فرمائیے کہ تو پھر ایم کیو ایم کا یہ جو خوف ہے اس کے لیے کیا یہی جلاؤ گھیراؤ کا طریقہ رہ گیا تھا؟ یعنی یہ کوئی اور ذریعہ اویلیبل تھا اس کو ایڈریس کرنے کا؟ آج کے دن میں ہی صوبائی حکومت ملی, آج ہی کے دن میں فیڈرل گورنمنٹ کا منسٹر جا کے ملا. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک سیاسی رستہ جس کے اوپر ایم کیو ایم چل رہی تھی, جس کو ہم سب سپورٹ کر رہے تھے, صحیح بات ہے, ٹھیک ہے, اور ان کا اپنا ایک سیاسی رول کا کس کے خلاف رینجرز ایکشن کر رہی ہے؟ کرمنلز کے خلاف. تو جب ایم کیو ایم سامنے آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ان کو ہاتھ نہ لگائیے, تو پھر تو کرمنلز کو اون کر رہی ہے نا بچانے کے لیے. آپ یہ کہیے کہ ہماری سیاست پاک صاف ہے, ٹھیک ہے, جو پاکستان کے مجرم ہیں ان کو پاکستان کے قانون کے مطابق ہینڈل کیجئے. بالکل. اچھا دوسرا ایک سوال, تو ہر چیز کا جواب عدالت میں ہے, اس کا جواب پاکستان کی تباہی میں اور کراچی کی تباہی اور کراچی کے جلاؤ گھراؤ میں. ایک سوال میں نے بریک سے پہلے, اگر اگلے 6 گھنٹوں میں کچھ ہو جاتا ہے واسف بھائی, تو اس کا سراسر الزام جو ہے وہ الطاف حسین صاحب پہ آئے گا, اور ظاہر ہے کہ وہ ابھی کسی جگہ چل بھی رہا ہے کہ شاید مقدمہ ان کے خلاف بغاوت غداری کا جو بھی ہے وہ بھی چلایا جائے گا. تو آپ کیوں, مطلب اس طرح کی جو تقریر تھی وہ کیوں انہوں نے کی؟ آپ لوگوں نے کیا انٹرنلی ان کو کبھی نہیں کہا کہ اس طرح کی تقریریں مت کریں تاکہ جو آپ لوگوں کے اوپر الزام پہلے سے لگے ہیں وہ نہ لگے؟ اور
دیکھیں آسما، ابھی جو میرے محترم گفتگو فرما رہے تھے، کیا اس پہ ایم کیو ایم نے یا سندھ گورنمنٹ نے احتجاج نہیں کیا کہ کراچی کے اوپر جو رینجرز کا اختیار صرف کراچی کے اوپر سندھ نہیں کیوں نہ ہو؟ جب سندھ میں پیپلز پارٹی کے اوپر ذرا سا ایکشن کیا تو پیپلز پارٹی چراغپا ہو گئی اور انہوں نے 1.5 مہینے لٹکا کے رکھ دیا پوری رینجرز کو. ایم کیو ایم نے رینجرز کے کسی ایکشن پہ کوئی شکوہ نہیں کیا. آپ مجھے کراچی میں تقریباً کوئی 1500 یا تقریباً 2000 کے قریب جو وہ خود کلیم کرتے ہیں سو کالڈ کہ ریڈ ہوئی ہے، مجھے کسی ایک ریڈ میں بتا دے کہ جہاں پر کسی ایک گھر پہ گولی چلی ہو. مگر اب تو مراد علی شاہ آپ کی بات سن رہے تھے، آج صبح بھی کچھ آپ کے کارکن رہا ہوئے ہیں، اب تو وہ باقاعدہ مداوع کر رہے تھے ان سارے مسئلوں کا. جی وہ میں بتا دوں کیسے رہا ہو رہے ہیں نا. وہ جا رہے ہیں، رہا ہو رہے ہیں پی ایس پی کے ہیڈ کوارٹر پہ جا کے حاضری دے رہے ہیں اور پھر وہ رہا ہو کے آ رہے ہیں. میں آپ کو مثال کوٹ کرتا ہوں، ابھی تقریباً 9 مہینے پہلے متحدہ قومی موومنٹ کے شاہ فیصل کے کارکن ہیں، 9 مہینے سے لاپتہ تھے. اچانک جو ہیں وہ وارد ہوئے پی ایس پی کے ہیڈ کوارٹر پہ. وہاں سے انہوں نے اپنی والدہ کو فون کیا کہ اماں میں بخیر تو آفت واپس آ گیا ہوں. تو ان کے ہیڈ کوارٹر پہ کیوں واپس آئے؟ اگر آنا ہے تو ایم کیو ایم کے دفتر. لیکن واسف بھائی، یہ جو خواتین کا اینگل آج سامنے آیا ہے، جس طرح سے تقریر میں الطاف حسین صاحب کی وہ رسپونڈ کر رہی تھیں اور اس کے بعد جس طرح سے ان کو ڈھال بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی، اس کا کیا جواز ہے؟ دیکھیں میری بہن، بات یہ ہے کہ اگر آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں، دیکھیں میں آپ کی جو جائز بات ہوگی معلوم اور ڈیفینڈ بھی نہیں کروں گا شاید اس کو، ٹھیک ہے، مگر یہ وہ مائیں ہیں، یہ وہ بہن ہیں جن کے گھر کے بچے گئے ہیں، ٹھیک ہے. تکلیف وہیں جس کو ہوگی جس کو تکلیف سے گزر رہا ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تکالیفوں کو فیس کیا ہے. آپ ایک ورکر ہیں، زاہدہ نام ہے ان کا، زاہدہ بیگم ہے، ان کا داماد اٹھا ہوا ہے، ان کا سگا بیٹا اٹھا ہوا ہے. 1 ہفتے کے 4 دن کے اندر جس گھر میں 2 گرفتاریاں اور ان کے بارے میں یہی پتہ ہونا کہ وہ زندہ ہوں یا مار دی گئے ہوں، تو آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہم ان کو ہار پھول پہنائے الا کے وہ مٹھائیاں بانٹے کے میرے بچوں کو گرفتار کر لیا. ایک طرف اس کے بیٹی کا سواگ ہے، ایک طرف بیٹا اور اس کی بہو جو ہے ان کو دوائیاں دے رہی ہے. یہ سارے رد عمل ہیں، ان رد عمل کو کیوں نہیں جسٹیفائی کرتے؟ اچھا عامر احمد خان صاحب، رد عمل بالکل رد عمل ہے یہ. آپ کو کیا لگتا ہے کراچی میں اس رد عمل کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے مزید؟ خان صاحب آپ مجھ سے سوال کر رہی ہیں؟ دیکھیے جی خان صاحب سے. جی واسف بھائی. جی کریں جی خان صاحب. جی اسما، یہ اس کا انحصار اس چیز پہ ہے کہ کس طرح سے ایم کیو ایم کی قیادت بھی اور خاص طور پہ یہاں کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے کراچی میں اس وقت، اور جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں، وہ کس طرح سے اس سچویشن کو اپنے کنٹرول میں لے کر آتے ہیں. کیونکہ کراچی ایک ایسا شہر ہے آسما جس کے اندر صورتحال بگاڑنا تو بہت آسان ہے، لیکن اس کو سنبھالنا اتنا زیادہ آسان نہیں ہے. یہ درست ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ہر سٹیک ہولڈر، چاہے وہ رینجرز ہوں، چاہے فوج ہو، چاہے پروونشل گورنمنٹ ہو، چاہے ایم کیو ایم ہو، وہ کراچی میں ایک قسم کا کنٹرولڈ وائلنس جو ہے وہ انلیش کرنے کی قابلیت رکھتی ہے کہ جب چاہیں حالات بگاڑ دیں اور جب چاہیں ان کو وہ درست کر دیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو وجہ بنی ہے، آج کے واقعے کی جو بنیادی وجہ بنی ہے وہ یہ تھی کہ ایم کیو ایم سے کسی قسم کی بات، جو ہلکے طاقتور ہیں جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، یعنی کہ فوج اور رینجرز، ان کی طرف سے اشارے ایک بڑے عرصے سے یہ مل رہے تھے کہ